तो सोर्सेज ऑफ नॉलेज में बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फ्रॉम वेयर वी गेट द नॉलेज, व्हाट आर द सोर्स ऑफ नॉलेज। बेसिकली आप लाइफ में देखें, आपकी जो नॉलेज आपके पास पहुंचा है, आप डेफिनेटली आपको साथी ने दिया है, आपको करिकुलम बुक्स जो आपको मिली है उससे आपने लिया है, नोट्स से, या मुख्तलिफ जो भी आजकल वेबसाइट्स हैं, या जो भी ये मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जहाँ से हमारे पास बेसिकली नॉलेज आ रहा है। लेकिन एक्चुअल हम उन सोर्सेज की बात करते हैं जहाँ से नॉलेज जनरेट होता है, या वो नॉलेज जहाँ से जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सोर्सेज जो नॉलेज को ना सिर्फ जनरेट करने में और उसको आगे फर्दर उसकी एक्सेप्टेंस में जो जिनका बड़ा रोल है, तो उनके हवाले से जो हम डिटेल में बात करेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं आज के इस मीटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेज, कि हमारे पास जो डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेज है, जिसमें से परसेप्शन के हवाले से आपके फाइव सेंसेस हैं, और इंट्यूशन है, और इसके अलावा रिवील्ड नॉलेज है, और अथॉरिटी है। तो इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज, इनका आपस में क्या आपस में डिफरेंस है, और फिर कौन सा सोर्स जो है दैट वुड बी मोर रिलायबल टू आइडेंटिफाई द रिलायबल सोर्स। ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सर अगर हम सोर्स ऑफ नॉलेज की बेटा बात करें तो देयर आर फाइव सोर्सेज। रिवील्ड नॉलेज है, इंट्यूशन है, और उसके बाद अथॉरिटी है, रैशनल रैशनल है, और एम्पिरिकल है। जहाँ तक बेटा रिवील्ड नॉलेज का ताल्लुक है, एज यू नो कि हमारे पास, जैसे मैंने लास्ट लास्ट टाइम की बात की, कि हमारे पास जो नॉलेज आसमान से अल्लाह ताला की तरफ से उतरा है, जिसमें आपकी चार बेसिक किताबें हैं, सहाइफ हैं, जिसमें इंजील है, ज़बूर है, तौरात है, कुरान है, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाले से कुछ सहाइफ हैं, सीखे हैं। तो वो तमाम का तमाम नॉलेज जो कि अल्लाह ताला की तरफ से उतरा है, वो उसको हम रिवील्ड नॉलेज कहते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ बेटा इसके अलावा आपको पता है 1,24,000 पैगम्बर गुजरे हैं। तो ये भी सम टाइम हो सकता है कि जो बाकी जो मज़ाहिब के कुछ ऐसे पेशवा हैं, या ऐसे उनके लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, जिनको वो मानते तस्लीम करते हैं, जिनके आइन पे, जिनके किताब पे वो चलते हैं, जिनके सूलों पे वो लोग ज़िंदगी बसर करते, चाहे बुद्धाइज़्म है, चाहे वो हिंदुज़म है। तो हो सकता है कि माजी में जैसे 1,24,000 पैगम्बर आए, उनमें से शायद उनके जो लोग हों वो भी कोई उन्हीं में शामिल हो। शायद वाली बात है, इसमें कोई ऑथेंटिक नहीं है, वैसे एक जनरल अपनी परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला इंसान की भलाई के लिए और इंसान के गाइडेंस के लिए, उसकी हिदायत के लिए मुख्तलिफ अदवार में अपने रसूलों को और पैगम्बरों को भेजता रहा है, ताकि इंसान गाफिल ना हो अल्लाह की ज़ात से और गुनाहों से बचा रहे, ताकि वो अपने असल ठिकाना जो जन्नत है उसकी तरफ वापस आ सके। फिर बेटा इंट्यूशन है, जिसका ताल्लुक आपके आपके अपनी ज़ात से है। आपको ऐसा, यानी इंट्यूशन का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप कोई ऐसा काम जो रुका होता है, लेकिन किसी ख़ास तरह से आपको क्लू मिलता है और वो काम आपका हो जाता है, या आप वो कर सकते हैं। तो इंट्यूशन का ताल्लुक उन ख़ास आइडियाज़ से हैं जो किसी ख़ास वक्त में, किसी ख़ास हालत में इंसान पे वारिद होते हैं। और चाहे वो, ये इसे हम इल्हाम भी कहते हैं, चाहे ये ख्वाब की सूरत में हो, चाहे ये इंसान जागता हुआ हो। लेकिन इंसान जब गौर व फिक्र करता है तो बेटा इंट्यूशन की स्टेज में वो चला जाता है, और उसमें से उसको उन मसाइल का हल मिल जाता है जहाँ से वो निकल आता है। फिर बेटा अथॉरिटी है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी अथॉरिटी। लेकिन जैसे हमारे मुख्य ऑफिस हैं, उनमें जो हेड्स हैं, जजेस हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी अथॉरिटी। तो उनका जो भी ऑर्डर होता है उसको हम एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही आपके पास आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंसानों ने बनाए हैं, जिसको भी अथॉरिटी का दर्जा दिया जाता है कि इससे आप कंसल्ट करें, इससे आप रहनुमाई लें, और उसके मुताबिक ही आप एक्ट करें। तो दैट इज़ कॉल्ड अथॉरिटी। ठीक है। तो अथॉरिटी का नॉलेज भी होता है जो कि जिस पे इंसान चलता है। फिर रैशनल है, हम में से हर कोई रैशनल है अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान अपनी अक्ल और उसके दलाइल से ही अपने आप को मुतमिन रखता है और करता है, करने की कोशिश करता है। तो जो मैंने लास्ट टाइम कहा था, जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है, ये हर इंसान के अंदर होता है, और ये कहा जाता है कि हर इंसान किसी न किसी हद तक एक फ़िलासफ़र ज़रूर होता है, या हर इंसान के अंदर एक फ़िलासफ़र होता है जो उसे सोचने पर मजबूर करता है। और ये जो सोचने का अमल होता है क्लासिफिकेशन का, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बेटा रैशनल। जो इंसान जितना रैशनल होता है उतना लॉजिकल होगा, उतना ज़्यादा वो चीज़ों को राइट वे में एक्सेप्ट करेगा, और चीज़ों को अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज़ करेगा, और चीज़ों को, नॉलेज को अच्छे से परखेगा, और परखने के बाद मुख्तलिफ सोटियों पे फिर वो आगे दूसरों के साथ शेयर करेगा। अच्छा, तीसरा जो लास्ट, पाँचवा जो लास्ट है वो एम्पेरिकल है, जो कि आपको एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, जिसको जो कि साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम एक्वायर करते हैं लेबॉर्ट्री वर्क में,
یا فیلڈ ورک میں یا جیسے بھی جو کہ ڈیٹا کے بیس پہ جو نالج آتا ہے جس میں تھیوریز ہیں لاس ہیں، لیکن دیز میں بھی پروو بائی دا ڈیٹا کو، جو بھی ہم ڈیٹا لیں گے اس کو جو بھی ٹیسٹنگ کریں گے اسٹیٹسٹکس لگائیں گے اس کے بعد اس کو لاس تھیوریز کو ہم پروو کر سکتے ہیں، جیسے نارملی ہم اسٹڈیز میں کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم سب سے پہلے بات کرنے جا رہے ہیں ریویلڈ نالج کے حوالے سے۔ ایز یو کین سی آن یور اسکرین، دس سارٹ آف نالج از بیسڈ اپون ریولیشن فرام سم سپر نیچرل سیلسٹرل بینگس۔ تو یہ آپ کو جیسے بتایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہمارے لیے تمام بنی نوع کے لیے، آدم کے لیے جو ہے نا وہ ان سب بنی نوع انسانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سورس ہے جس میں انسان کو گائیڈنس ملتی ہے، جو چاہے وہ کسی بھی دور میں تھا، کسی بھی مذہب کے حوالے سے تھا۔ سم تھنگ ٹو ریلیٹ ود ریلیجن، جس کا تعلق ہم ہمیشہ ریلیجن سے ہوتا ہے، چونکہ ریویل نالج بیٹا وہی لوگ کنسلٹ کرتے ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی خاص ریلیجن سے ہوتا ہے۔ بیسس فار فنامنل پراپرٹیز ایز ویل ایز دا بلیف ان گاڈ۔ تو یہ جو مظاہر ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، جیسے میں نے کہا تھا آنٹولوجی ہے، اسٹڈی آف ایگزسٹنس ہے، اس کے بارے میں نے سورہ رحمان کے آپ کے ساتھ شیئرنگ بھی کی، اسی طریقے سے آپ کو تھوڑا سا مائنڈ جو ہے نا وہ کھل جائے اور آپ چیزوں کو صرف محدود لیول پہ نہ دیکھیں بلکہ بڑے لیول پہ، بڑے اسکیل پہ، بڑے فریم پہ دیکھیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے فریم پہ چیزوں کو بنایا ہے اور بڑے فریم پہ ان کو ایکسپلین بھی کیا ہے، ان کو نہ صرف بنایا ہے بلکہ اس کے بارے میں اس نے، چاہے وہ سمندر ہیں، چاہے وہ پانی ہے، ہوا ہے، چاہے وہ آسمان پہ موجود جتنے بھی اجسام ہیں، فلکیات ہیں، اور ایون زمین پہ موجود جتنے بھی فلکیات، جتنے بھی اجسام، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پودوں، حشرات اور پرندوں، سب چیزوں کے بارے میں بڑی بات کی ہے۔ جتنے بھی یہ مظاہر ہیں، سورج ہے، چاند ہے، سب چیزیں، ان کے بارے میں انسان کو نالج دیا جا سکے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ اپنا جو اپنی ذات اس سے شناسائی چاہتا ہے تاکہ لوگ اس پہ اللہ پہ ایمان لائیں۔ نالج دیٹ ایگزسٹ انڈیپینڈنٹ آف ہیومن کنسیپشن، یہ ایسا نالج ہے جو کہ انسان کے ایکسپیرینسز میں نہیں آ سکتا، یعنی انسان جو مرضی کر لیں۔ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہمیں صرف ایمان لانا پڑتا ہے، جیسے اگر فرشتوں کی بات کریں تو فرشتوں کا علم جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، یا ان انبیاء کے ساتھ جن کے ساتھ جو بھی فرشتوں نے ہم کلامی کی ہے وہ جانتے ہیں فرشتوں کو، ہم لوگ بیٹا نہیں جانتے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے انسان کے لیے، تو یہ چیزیں سے انڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے راز و نیاز رکھے ہیں وہ ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ انسان کی کنسیپشن میں، انسان کے آئیڈیاز میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ نالج دیٹ گاڈ ہیز ڈسکلوز ٹو مین، اور یہ وہ نالج ہے ریولیشن کا جو اللہ تعالیٰ نے خالصاً انسان کو بتایا ہے اپنے بارے میں، اور اپنی جو بھی اس کی یعنی جو بھی اس کی خوبیاں ہیں، خواہش ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس نے اس کو انٹروڈیوس کرایا انسان کو، تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنے رب کو دنیا میں رہتے ہوئے پہچان سکے اور پھر روز محشر پہچان سکیں، اور اس کے ساتھ اس لیے اچھا تعلق بنائیں تاکہ وہ انسان کو کامیابی دے روز محشر والے دن اور وہ جنت میں جا سکے۔ God inspired certain men to write down the truth that he revealed to them۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کرام کو، کچھ لوگوں کو یہ حکم دیا یا انسپائر کیا کہ وہ اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کریں اور اس تک وہی پہنچائی، اور پھر انہوں نے ہم تک، یہ انسانوں تک، باقی ریسٹ آف جو بھی انسانوں تک اس کی وہی پہنچی، اس کا کلام پہنچا۔ اور یہ ایکسٹرنل نالج ہے، یعنی کہ یہ اس کا جو سورس ہے وہ ایکسٹرنل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس کو لے کے آتے رہے وہی کو۔ who profess this knowledge totally surrender oneself to source of such revelation۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا جو چیز قرآن میں ہے وہ ہمارے لیے تو حرف آخر ہی ہے، ایسے جو چیز تورات، زبور اور انجیل میں ہے وہ جو اس کے مذاہب کے لوگ ان کے لیے حرف آخر ہے۔ تو جو بندے جو جس بھی اپنا مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی اپنا کلام کو فالو کرتے ہیں، ریولیوشن کو فالو کرتے ہیں، ان کے لیے حرف آخر ہے، تو اس پہ وہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے، وہ اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس لیے حالانکہ قرآن میں تو یعنی تھوڑا سا ہٹ کے یہ بات موضوع ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ جاؤ اس کے متبادل ایک آیت بھی تم بنا کے لے آؤ، تو وہ چیلنج بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کے حوالے سے، چونکہ یہ آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آخری وحی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بارہا کہا انسانوں کو اس پہ غور و فکر کریں، اس میں نشانیاں، عنایات میں نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو تدارک کرتے ہیں ان چیزوں کا۔ اینڈ سپر نیچرل بینگ از ایکسٹرنلی superior اینڈ کین ناٹ بی سیٹ ٹو lie اور ٹو میک مسٹیک۔ اب اللہ تعالیٰ تمام برائیوں سے، ہر قسم کی عیب سے پاک اللہ کی ذات، نہ تو اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کا کوئی خامی ہے اس کی ذات برحق میں، اور نہ ہو سکتی ہے، اور نہ وہ کبھی، اب اللہ قرآن میں یہ بات یعنی سوالیہ انداز میں انسان سے مخاطب ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، اور اللہ سب سے سچا ہے، اور وہ اپنی بات پہ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس نے وعدے کیے ہیں
قرآن کی صورت میں وہ اس پہ قائم ہے، اور جو اپنے نبی کی صورت میں وہ بھی اس پہ قائم ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا کہ جو کہہ دیجئے کہ جو آپ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو بات کہی ہے وہ میں نے کہی ہے، اور جس نے آپ کی اطاعت کی ہے وہ میں نے میری اطاعت کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جو بھی پیغام اپنے پیغمبر کے حوالے سے، آخری پیغمبر کے حوالے سے بھیجا، وہ تو چلے ہم بھی ہم مسلم مانتے ہیں. تو اس سے باقی جو مذاہب کے پیغمبر تھے یا ان کے جو رسول تھے، ان کو بھی لوگ ویسے ہی تسلیم کرتے ہیں جیسے ہم اپنے اسلام کے لوگ کرتے ہیں. تو بہرحال ریل نالج میں یہ ہے کہ ہم کویشچن نہیں کرتے اور صرف ادب کرتے ہیں اور اس چیز کا لحاظ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بیٹا ہم دیکھیں تو اگر ہم پرانی یعنی اسلامی پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ان اسلامی ٹریڈیشن دا قرآن از ہیلڈ ٹو بی این اتھارٹی اینڈ اتھارٹیٹیو ریویلڈ سورس آف نالج. تو قرآن ہی ہمارے پاس سب سے بڑی اتھارٹی ہے نالج کی، اور یہ ریویلڈ ہے نو ڈاؤٹ. In the Christianity, full dreams, visions, and even the Bible have come to be accepted as a forms of real knowledge. اور کرسچینٹی میں بائبل آپ کو پتا ہے کہ ان کے لیے وہ ریل نالج ہے، اس کو بھی لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. ریل نالج از associated with an interpretation of the message. اب ریویل نالج کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی سب سے بڑی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. یعنی اب یہ جو انڈرسٹینڈنگ میں نے پہلے بتایا تھا کہ کلاس میں جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے تو اگر 40 بچے بیٹھے ہیں تو 40 بچوں کا انڈرسٹینڈنگ لیول مختلف ہے. ہر بندہ اپنے پرائر نالج کی بیس پہ، اپنی کیپیسٹی اور ابیلٹی کی بیس پہ اس میں سے میننگ ایکسٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے لینگویج کے حوالے سے اور اس کے جو بھی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں لائف کے. تو ایسے بیٹا قرآن ایک ایسا، یا باقی جتنے بھی ریویلڈ نالج ہے وہ اس میں جو بھی آیات ہیں سب کتابوں میں، اس میں جو بھی پیغامات ہیں اس میں سے ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے طور پہ مطلب اخذ کر سکتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کے جو ایکسپرٹس ہیں، جنہوں نے تفاصیل لکھی ہیں، جو علماء دین ہیں، جنہوں نے جو اس چیز کو، حدیث کو، اور جو ان کتابوں کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آپ ان کو پڑھ کے پھر فیصلہ کریں تو شاید آپ کے لیے فیصلہ کرنا اور انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوگا. لیکن کوئی انسان جب خود کوشش کرتا ہے ڈیفینیٹلی کامیاب تو ہو جاتا ہے، لیکن اب یہ نہیں پتا کہ وہ کس حد تک رہنمائی اس چیز سے حاصل کرتا ہے. اٹ از چونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو پرانی کتابیں تھیں، آپ کو پتہ ہے ان کی زبانیں کوئی اور تھیں جب وہ کلام اترے ہیں بائبل کے، اور آج بیٹا ان کے ورژنس ہیں، ان کے ٹرانسلیشنس ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب ہم کوئی چیز ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس میں کئی طرح کے ہم سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں. تو قرآن اس حوالے سے الحمدللہ اس کی یہ ایک تھوڑا امتیاز ہے کہ یہ اصل حالت میں موجود ہے، اصل اس لینگویج میں موجود ہے جس لینگویج میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو دنیا میں نازل کیا. اور اس کے نو ڈاؤٹ کے ٹرانسلیٹڈ ورژن موجود ہیں اردو، انگلش اور باقی دنیا کی ساری زبانوں میں. لیکن اسٹل کوئی انسان اگر ڈائریکٹ عربی سیکھ کے اس سے گائیڈنس لینا چاہتا ہے اور قرآن کو صحیح معنوں میں ترجمہ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، چونکہ اس کے جو ٹرانسلیشن ہے وہ ایک کوشش ہو سکتی ہے، اس کی بیٹا متبادل نہیں ہے. جو اصل عربی کی قرآن مجید ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہر انسان اس عربی لینگویج کو سیکھے اور پھر قرآن کو سیکھے. تو اس کے لیے یعنی وہ پیورٹی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، بیٹر گائیڈنس کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. ادر دین یہ ہے کہ پھر آپ جو مختلف جن لوگوں نے تفاصیل لکھی ہیں، مفتی کرام ہیں یا جنہوں نے جو عالم دین ہیں انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں ان کو پڑھیں، اس میں پھر آپ کمپیریزن کریں. اگر اس میں کوئی تضاد ہے تو اس میں سے نکلیں. اور میں ایک چیز آپ کو بیٹا یہاں پہ ایک اصول تھوڑا سا میں گائیڈ کر دوں کہ خدا کے لیے تضادات میں نہ پڑھیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے تضادات میں نہ پڑھیں. آپ دیکھیں قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کے نور سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو اسٹڈی کیا کریں. تضادات سے نکل آئیں. جو بڑے کے تضادات ہیں ان کے زمانے کے تھے ان کو رہنے دیں. اگر کوئی فلاں مولوی، فلاں ملا، فلاں جو بھی فقہ کا بندہ تھا وہ اگر اختلاف کرتا تھا دوسرے فقہ کے بندے سے، کرنے دیں اس کو اختلاف، ہمیں کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے اختلاف کرنے کی. میرا یہ میسیج ہے آپ کو کہ ہمیں بیٹا بلا وجہ کسی سے اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی نماز کم پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، زیادہ پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ نیکیاں کم کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، زیادہ کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں اس سے لینا دینا ہے کہ ہم نے سب کے ساتھ امن میں رہنا ہے اور سب کی عزت و احترام کرنی ہے. بہرحال اٹ از ناٹ سوٹیبل فار کلاس روم سچویشن ایز ٹیچر کین ناٹ امپیکٹ آبجیکٹیو نالج بیسڈ آن ریولیوشن. اب یہ تھوڑا سا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہر طرح کی کلاس روم کے لیے سوٹیبل نہیں ہے اس کو ڈلیور کرنا اور اس چیز کو بہرحال بیس بنانا. تو نیکسٹ اگر ہم دیکھیں، دیر از اے میٹا فزیکل اسپیکٹ اینڈ دا فزیکل ان دا ریویلڈ نالج. اللہ تعالیٰ نے جیسے انٹالوجی کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، انٹالوجی کا ایک کمپوننٹ رہتا ہے میٹا فزکس کا بھی، یعنی ایسی چیزوں کی اسٹڈی جو بیونڈ ایکسپیرینسز ہیں انسان کے، اس کو بیٹا ہم میٹا فزکس کہتے ہیں. جس میں ارواح بھی ہیں، جنات بھی ہیں، جس میں یہ ساری جو کائنات ہے اس کے جو بھی راز و نیاز ہیں وہ ساری فورسز جس کے اندر کار فرما ہیں وہ ساری. تو اس میں دونوں طرح کا نالج شامل ہے. اس میں میٹا فزکس کا نالج بھی شامل ہے اور فزیکل چیزوں کا نالج بھی شامل ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں. اور دا میٹا فزیکل ٹیچز دا نیچر آف دا ڈیوائن یونٹی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو
قرآن شریف ہے یا باقی جو کتابیں ہیں اس میں ہمیں میٹا فزیکل جو یعنی اسپیکٹس ہیں اس کے حوالے سے اپنی اللہ تعالیٰ وحدانیت کی جو کو تسلیم کرواتا ہے دوسروں کو کہ میں وحدہ لا شریک ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں ہوں، لا الہ الا هو الحی القیوم، میں اکیلا ہی قیوم ہوں، میں اکیلا ہی قادر ہوں، اور میرے ساتھ اور کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جس کی مجھے سپورٹ کی ضرورت ہو یا مجھے میں اس پہ ڈیپینڈ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، تمام طرح کے نیاز مندی سے، تمام طرح کی ضرورتوں سے، تمام طرح کے نیڈ سے اللہ تعالیٰ مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے۔ اللہ کے اندر کوئی کمزوری، کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اکیلا ہی اس سارے سسٹم کو کا خالق بھی ہے اور اس کو چلانے والا بھی ہے۔ دا فزیکل پرووائڈز اے کوڈ آف بیہیویئر اینڈ دا ریویلڈ نالج کمز فرام اے سپر نیچرل اینٹی۔ یہ بات ہوگی according to Islamic belief, Allah created man and provided him with the tools of acquiring knowledge, and namely hearing, sight and wisdom. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تخلیق کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو علم دیا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سوچتا ہے، ان چیزوں سے علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ سے ان النحل سورہ نمبر 16 ہے، اس کی 78 نمبر آیت ہے، اینڈ اللہ ہیز براٹ یو آؤٹ فرام وارم آف یور مدرس وائل یو نو نتھنگ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا آپ کے ماں کی جسام سے، اور جب کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اینڈ ہی گیو یو ہیئرنگ، سائٹ، ہارٹس اینڈ دیٹ یو مائٹ گیو تھینکس۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچنے کی طاقت، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، اور دل دیا، یعنی آپ کو یعنی دل و دماغ دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بھی ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اس میں کامیابی دے۔ اور یہی مقصد ہے، وہ ایک ہی مقصد ہے بیٹا، ایک ہی مقصد ہے، وہ بیٹا یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، بس اللہ کو منا لیں، اللہ کو جو ہے نا وہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ جو ہے نا وہ ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ ہم سے اپنا منہ نہ موڑے، اپنا کرم ہم پہ رکھے، اپنا فضل رکھے ہمیشہ، یہاں پہ بھی اور آخر میں دنیا میں بھی۔ تو ایکوائرنگ نالج دیٹ از بیسڈ آن سبجیکٹیو فیلنگس، تو آپ یا ڈیفینیٹلی اس کا تعلق آپ کو فیلنگ سے بھی ہے جب آپ نالج ایکوائر کرتے ہیں۔ انٹرپریٹنگ رینڈم ایونٹس ایز نان رینڈم ایونٹس اور بلیونگ ان میجیکل ایونٹس، تو ڈیفینیٹلی جب آپ اس کو بیٹا انٹرپریٹ کرتے ہیں، اچھا یہ سوری میٹا فزیکل اسپیکٹ ہو گیا، اور اس کے بعد اگلا ٹاپک شروع ہو گیا تھا انٹیوشن کے حوالے سے، میں تھوڑا سا پیچھے موضوع پہ تھا، وہ میں نے اس کو دیکھا نہیں۔ تو اینی ہاؤ بیٹا یہ یہاں تک جو بات تھی آپ کی، یعنی یہ آپ کا جو ٹاپک تھا ریویلڈ نالج کا، وہ کور ہو گیا۔ اب ہم بیٹا دوسرا ٹاپک ہے انٹیوشن کے حوالے سے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو انٹیوشن ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہر ذاتی انسان کے ساتھ ہے، انڈیویجولیٹی کے ساتھ ہے، یعنی ہر جو انڈیویجول ہے اس کا جو انٹیوشن ہے وہ مختلف طرح کا ہوتا ہے، ہر کسی کو ایک جیسے انٹیوشنس نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ خاص نالج ہے جو کہ جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، جس میں کوئی یعنی کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی اس میں پروسیجر نہیں ہے، کوئی سٹیپس نہیں ہے، کوئی اس کے اندر لاجک نہیں ہے، کوئی سائنس نہیں ہے، لیکن یہ اسٹل ایگزسٹ کرتا ہے، لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ مثلا ایک پرسن جس فلیمنگ تھا شاید، جس نے وہ پینسلین دریافت کی، تو وہ تو پینسلین پہ کام نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے ایکسپیریمنٹ کسی اور چیز پہ کر رہا تھا، لیکن اس وقت ایک واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ پینسلین دریافت ہو گئی۔ تو وہ ہمیشہ کہتا رہا کہ جی پینسلین میں نے دریافت نہیں کی، بلکہ یہ ایک واقعہ کا نتیجہ ہے، اور وہ ہمیشہ یعنی اس چیز پہ بڑا عاجز رہا کہ یہ تو خاص کی پاور ہے جس نے مجھے اس بڑی نعمت سے نوازا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب یہ پینسلین دریافت ہوئی تھی اس میں ورلڈ وار ہو رہی تھی، تو اس میں کافی سارے لوگوں کی اس پینسلین کی دریافت کی وجہ سے جان بچ گئی، ان کے زخم وغیرہ ٹھیک ہو گئے اور وہ لوگ ان کی لائف بچ گئی۔ تو اسی طرح سے لوگ اس کو بڑا اپنا وہ سمجھتے تھے، پارسا سمجھتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، تو اس کو شفا کا باعث سمجھتے تھے۔ ایسے بیٹا جو آپ کا یہ ارشمیدس ہے، وہ ایک ٹاپ میں نہا رہا تھا جس نے کمیت کے بارے میں ہمیں بتایا، تو اس زمانے میں ایک بحث چل رہی تھی کہ یہ جو چونکہ اس زمانے میں درباروں میں نا سائنس کے بارے میں اگر دیکھیں تو سائنس اٹ سیلف ایسے ڈیولپ نہیں ہوئی جیسے آج آپ لوگ سائنس پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، تو سائنس اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئی جیسے آپ اور میں حاصل کر رہے ہیں سائنس کا نالج۔ تو پرانے وقتوں میں 15ویں 16ویں 17ویں صدی تک تو سائنس جو ہے اس کو کافی حد تک جادوئی علم، میجک سمجھا جاتا تھا، اور لوگ یہ تسلیم کرتے تھے کہ چونکہ اس کو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ نہیں تھا،
لوگ سائنس سے آگاہ نہیں تھے، سائنس کی چیزوں سے آگاہ نہیں تھے، کوئی لیبارٹریز نہیں تھی، کوئی پراپر لیبس نہیں تھیں، کوئی انسٹرومنٹس نہیں تھے، چیزیں ایسے جیسے آج کل ٹولز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، لائف بیٹا ایسی نہیں تھی، بادشاہوں کی لائف تھی، اور اس وقت جو لوگ ریسرچ کرتے تھے اور کام کرتے تھے ان کی لائف بہت میزریبل تھی، بہت مشکل تھی، ایون ان کے لیے فنڈس کا بہت بڑا ایشو ہوتا تھا، اور پھر چیزیں جو ان کی فائنڈنگس ان کو شیئر کرنا بڑا مشکل تھا، اس سے جنرلس کوئی نہیں تھے، تو یہ ساری بہت ساری رکاوٹیں تھیں اس وقت، تو اس وقت جو لوگ بیٹا کام کرتے تھے ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ بہرحال اس وقت یہ ایک بحث چل پڑی کہ بادشاہ نے کہا کہ یہ جو جہاز ہے یہ پانی میں نہیں ڈوبتا، جبکہ ایک سوئی جو ہے وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے، اس کے بارے میں اس کا بتایا جائے، اس کا لاجک پیش کیا جائے کہ کیا ریزن ہے، اس کی کیا لاجک ہے۔ تو اب بہت سارے لوگوں نے اس پہ کلیم کی، جو بادشاہ کو نام بڑے نام اور کرام دیتے تھے اس بارے میں، جو بادشاہ کو ایسے سوالوں کو جواب دیتے، بادشاہ تھوڑے سے لاجیکل تو تھے لیکن یہ تھا کہ سائنٹیفک نہیں تھے۔ تو یہ جو آرچمیڈس ہے یہ ٹاپ میں نہا رہا تھا، تو اس وقت اس کا جو جسم ہے پانی میں وہ اوپر اچھلنا شروع ہو گیا، تو اس نے سوچا یہ میرا جسم اوپر کیوں جا رہا ہے، تو یہ غور کرتا رہا، غور کرتا، اچانک اس کو انٹیوشن ہوا کہ وہ یہ تو کمیت ہے، میں ایسا جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو یہ پھر وہاں سے نکلا اور اسے دوڑ لگا دی بادشاہ کے محل کی طرف، اور اس کے الفاظ یہ تھے، آئی ہیو فاؤنڈ اٹ، آئی ہیو فاؤنڈ اٹ، آئی ہیو فاؤنڈ اٹ۔ اور جب وہ بادشاہ کے محل میں پہنچے تو اس نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، اور وہاں جا کے اس نے جو ہے وہ یہ بات بتائی کہ کیسے میں نے اس چیز کو ایکسپلور کیا، اور اس نے پھر اس کی وضاحت کی۔ ایسے ہی آپ کو پتہ ہے نیوٹن کا بہت ایک ایسا واقعہ ہے جو سب کے زبان پہ عام ہے، اور جو نیوٹن ہے، جو اس کا تھرڈ لا ہے گریوٹی کا، اس سلسلے میں وہ کہا جاتا ہے کہ ایک درخت کے نیچے، جو کہ ایپل کا درخت تھا، سیب کا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں اچانک ایک سیب نیچے آ کے گرا، تو اس نے اس پہ غور کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ انٹیوشن ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کی ایفرٹ لیس ہوتی ہے لیکن آپ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، اس کو فوراً کلک کر گیا، انٹیوشن اس کو ہوا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یہ سیب اوپر نہیں جا رہا، نیچے جا رہا ہے، اٹ مینس دیر سم فورس دیٹ از اٹریکٹنگ دا آبجیکٹ ٹورڈز دا ارتھ۔ تو اس نے اس کو گریوٹی کا نام دیا، اور اس کو گریوٹی لا کے حوالے سے ہمیں آج جس سے ہم سب جانتے ہیں، اس کے بعد سے بہت زیادہ ہمیں اچیومنٹس ملی۔ تو دنیا میں بہت سارے بیٹے ایسے کام ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جس میں انسان کو جو ترقی، یہ پلاسٹک دیکھ لیں، اب جس بندے نے پلاسٹک بنایا تھا وہ اس نے پلاسٹک نہیں بنایا تھا، اس نے لیب میں کام کر رہا تھا، وہ کوئی اور کام کر رہا تھا، وہاں چوہے آ گئے اور چوہوں نے وہ جو بوٹلس تھیں، اس کی فلاسک تھیں، اس کو گرا دیا، اور اس کے بعد سے وہ جو کیمیکلز آپس میں جڑ گئے اور پلاسٹک بن گیا۔ تو بہرحال یہ بہت سارے ایسے دنیا میں ایسی بہت ساری یعنی اس میں ایجادات ہیں جس میں انسان کا اپنا رول کام ہے، انٹیوشن کا زیادہ ہے۔ تو انٹیوشن کیا ہوتا ہے؟ ایکوائرنگ نالج دیٹ از بیسڈ آن سبجیکٹیو فیلنگ، یعنی یہ کیسی یعنی اس میں آبجیکٹیوٹی کم ہے، مقصدیت کم ہے، سبجیکٹیوٹی زیادہ ہے، یعنی آپ جو محسوس کرتے ہیں اس کی بیس پہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں انٹیوشن میں، اور وہ فیصلہ ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں، بعد میں بہت سا ایسا ہوتا ہے کہ آپ یعنی ایک چیز کے بارے میں سوچتے ہیں وہ ویسا ہو جاتی ہے۔ اور انٹرپریٹنگ رینڈم ایونٹس ایز نان رینڈم، یعنی ایک چیز جو فیوچر میں پریڈکٹ کرتے ہیں ہم ایسا ہو جائے گا، واقعی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم انٹیوشن کا نام دیتے ہیں، اور یہ بالکل یعنی رینڈم ایونٹ ہے، پتہ کوئی نہیں کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، لیکن بیفور ٹائم اس کو ہم ڈٹرمائن کر لیتے ہیں انٹیوشن کی وجہ سے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز فیوچر میں ہونے والی ہوتی ہے، آپ کو خواب آتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، چاہے وہ ایکسیڈنٹ ہو، چاہے آپ کے کوئی شادی ہو، اولاد ہو، کوئی بھی ایسا میٹر ہے، اس بارے میں آپ کو خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 2018 میں نے عمرہ کیا ود فیملی، تو آئی ہیڈ نیور پلان ٹو گو ٹو عمرہ، لیکن مجھے خواب آنا شروع ہو گیا کہ میں وہاں پہ کھڑا ہوں اپنا خانہ کعبہ میں، اور کئی دفعہ وہاں 2-3 دفعہ خواب میں کھڑا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ابھی زمزم سے وضو کر رہا ہوں، ابھی زمزم سے میں پانی پی رہا ہوں، تو ایسے روزہ رسول پہ کھڑا ہوں، تو یہ مجھے یہ انٹیوشن ہونا شروع ہو گیا، اس میں خواب آنے والا حامل ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد فوری میں وہاں چلا بھی گیا۔ تو ایسے بہت ساری لائف میں بیٹا ایسے انٹیوشنس ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرف آپ کو گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی لائف کا رخ اس طرف موڑ دیتے ہیں، اور واقعات وہ آپ کی واقعات ویسے پیش آتے ہیں جیسے آپ کو انسٹیٹیوٹ ہوا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل یو مے ہیو ہرڈ سم سے بیڈ تھنگس ہیپن ان تھریز، تو بعض بار یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ 3 کی فگر ٹھیک نہیں ہے، 7 کی فگر ٹھیک نہیں ہے، بلی اگر رستہ کاٹ لے تو آپ کا سب کو برا ہو جائے گا، شیشہ ٹوٹ جائے تو کوئی برا ہو جائے گا، ایسے کچھ کہاوتیں بھی ہم نے سنی ہوئی ہیں، اور وہ انٹیوشن کی حد تک بھی ہوتی ہے کہ لوگ بھی اس پہ بلیو کر لیتے، ویسا ہو جاتا ہے۔ ویئر ڈز دس آئیڈیا کم فرام؟
Intuitive knowledge is the ability to utilize and acquire knowledge without the use of reason. इस नॉलेज में बेटा रीजनिंग काम नहीं कर रही, यानी ये नॉलेज जब तक आपके पास आता नहीं है तब तक उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, रीज़न नहीं है, लेकिन जब आ जाता है तो उसके पीछे कोई रीज़न हो सकती है, उस नॉलेज में कोई रीज़न हो सकती है, लेकिन जब तक आप फिर इसको कोई रीज़न के साथ इसको एक्सप्लोर नहीं करते, ये अल्लाह की तरफ से आप तक पहुंच जाता है, आप कैसे आप इसको हासिल कर लेते हैं, आपका कैसे एक्सपीरियंस हो जाता है, बस हो जाता है, दैट इज़ डन। इट इज़ द मोस्ट पर्सनल वे ऑफ नोइंग। ये आपका अपना, मैंने जैसे कहा ना, इंडिविजुअल है, ये लाजमी नहीं हर किसी के साथ हो सकता है सबके साथ होता हो सकता ना हो, देयर इज़ नो परफेक्ट सेइंग कि सबके लिए ऐसा हो, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ इंट्यूशंस होते हैं। और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से इंट्यूशन के वाले से बात करता हूँ। इन 2005 व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स इन एजुकेशन, तो मैं हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर जो लाहौर में IER के बाहर जो रोड है, मैं वहाँ पे खड़ा था और मैंने वैगन लेके किसी दूसरी तरफ जाना था बाज़ार में। तो मैं अचानक वहाँ खड़ा हूँ तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिया है, तारिक। एंड मैंने उसको तो जो मैं जहाँ खड़ा था मैं एक कदम पीछे हटा और उस बंदे को तलाश करना शुरू किया जिसने मेरा नाम लिया है। तो जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा है और वो कोई वहाँ पर किसी ने मेरा नाम लिया ही, नाम मेरा कोई जानने वाला था वहाँ पे, लेकिन वहाँ से गाड़ी आई है और उस गाड़ी ने मेरे साथ जितने लोग खड़े थे और मुझसे आगे जो लोग खड़े थे और मेरे साथ जो लोग खड़े थे, उन सबको यानी कुचल दिया उस गाड़ी ने, और सिर्फ उसमें मैं अकेला बचा। बाकी जितने 8-10 लोग थे सारे के सारे बहुत शदीद जख्मी हो गए, गाड़ी के नीचे कुचले गए। तो मैं कहता हूँ ये इंट्यूशन ही था जिसने मुझे उस दिन बचा लिया, यानी मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ यानी मुझे किसी ने आवाज़ दी है। हालांकि कोई बात नहीं थी वहाँ पे, कोई शख्स नहीं था मेरा जानने वाला, हम वही लोग थे जहाँ पे वो खड़े थे, और वो सारे तकरीबन जख्मी हो गए, 2-3 के अलावा जो मेरे पीछे खड़े थे। तो मेरा कहना है मस्ती इंट्यूशन आपको हो जाता है, आप कभी ख्वाब में देखते हैं कि आप सफ़र कर रहे हैं, उस सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। कभी आप ख्वाब में देखते हैं आप कोई चीज़ खुश हो रहे हैं, वैसे खुशी आपको मिल जाती है। कभी ख्वाब में देखते हैं फेल हो रहे हैं तो आप फेल भी हो जाते हैं, लाजमी नहीं ख्वाब हो, आप महसूस कर रहे होते हैं, आप उस चीज़ को वैसी वैसी हो जाती है। और इट इज़ द इमीडिएट कम्युनिकेशन और शार्प इंसाइट, और ये बहुत फ़ौरन होता है, जो इंट्यूशन होता है ना, ये बहुत अचानक होता है, बहुत तेज़ी से होता है। और इसके वाले से हम देखें, जो बेटा इंस्टीट्यूटिव नॉलेज इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन ओनली, ये आपका पर्सनल फेथ है, पर्सनल बिलीफ है। और ये आप इस चीज़ पे मैं कुछ नहीं कह सकता, हमारे यहाँ तो बहुत आपको पता है इवन नॉलेज बहुत ज़्यादा है हमारे माशरे में, यानी जो एक तोहम परस्ती कह लें, या यानी ऐसी बुरी चीज़ों के बारे में जिसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लोगों में ख़ास तौर पे ख़वातीन में बहुत ज़्यादा हमारा है बिलीफ होता है, बाबुओं के पास जाना, तवीज़ करवाना, गंडे करवाना, और फिर जिबो गरीब हरकतें, इसको कब्रिस्तान में दफनाना है, ये करना है, वो करना है, पता नहीं क्या कुछ होता है। तो वल्लाह आलम इस तरह के बहुत ज़्यादा ये नहीं ना, ये हमारे प्रैक्टिस माशरे के अंदर हैं। और फिर उसमें हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है इन चीज़ों पे, अगर हमने ऐसा कर लिया तो वैसा हो जाएगा, और वैसा हो जाता है मे बी और मे नॉट भी, लेकिन हमारे बिलीव बेटा ऐसे ही हैं। ह्यूमन फीलिंग्स प्ले ग्रेटर रोल इन इंट्यूटिव नॉलेज कम्पेयर टू रिलायंस ऑन द फैक्ट्स। हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा आपका, वो ये चीज़ आती है कि जब हमें कोई बता देते ना कि ऐसा हो जाएगा और हम इसको यकीन कर लेते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं कि हमारी मर्ज़ी से काम हो रहा है, हमारा मर्ज़ी काम हो जाएगा, और शायद उस वक़्त तक हम खुश रहते हैं जब तक वो काम हो ना जाए, या हमारी वरी जो होती है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। मसलन किसी इंसान को औलाद नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, तो वो कभी किसी जगह जाता है, कभी किसी जगह जाता है, तो 100 तरह के लोग उन्हें बातें बताते हैं, टोटके बताते हैं, टूने बताते हैं, वो सारा करते हैं। कभी वो खुश हो जाता है कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से वो हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली जब तक वो उस खुशफहमी में होता है वो खुश रहता है, जब वो हो जाता है तो ज़्यादा खुश होता है, नहीं होता परेशान हो जाता है। तो ये इंसान के साथ होता है, इंसान जल्दबाज भी है। और अच्छा, ये जो इंस्टीट्यूट नॉलेज इन्वॉल्व डायरेक्ट एंड इमीडिएट रिकग्निशन ऑफ द एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, आप फौरी बेटा इस चीज़ से एग्री कर लेते हैं या डिसएग्री कर लेते हैं, जब आपको हार्म होता है तो आप फौरी डिसएग्री या एग्री कर लेते हैं इससे, और इट यील्ड्स परफेक्ट सर्टेनिटी, बट इट इज़ ओनली रियरली अवेलेबल टू अस। अब इसमें जो इंट्यूशन है इसके बारे में आपको बेटा जो आपकी अपना यकीन है वो कामिल होता है, क्योंकि आप समझते हैं कि जो मुझे महसूस हो रहा है वो ऐसा ही होगा, लेकिन अब पता नहीं ऐसा होता है कब होता है, अल्लाह नोज बेटर। इंट्यूशन एज अ मोड ऑफ नॉलेज डेवलप्स ऑन द बेसिस ऑफ इमीडिएट एप्रीहेंशन, जो आपको फ़ौरन समझ आती है उस चीज़ से आपको फ़ौरन आप उससे वो इस तरह का नॉलेज आपको ये होता है। और ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई इस तरह का स्टैंडर्ड नॉलेज नहीं है जो हम हासिल करते हैं। तो इसमें
برٹرینڈ رسل جو ہے 1912 میں لکھتا ہے دیٹ آل آور نالج آف ٹروتھ ڈپینڈس آن آور انٹیوشن نالج. وہ تو اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ ہمارا جتنا بھی ٹروتھ نالج آف ٹروتھ ہے یہاں تک ہم سچائی تک حاصل کریں. یہ سچائی کے حصول میں جو بھی ہم نے نالج حاصل کیا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا بیٹا آپ کی انٹیوشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹا جو بہت ڈیپلی سوچتے ہوتے ہیں نا وہاں پہ آپ کو جب یہ انٹیوشن ہوتا ہے نا تو وہ آپ کو کافی حد تک آگے صحیح فیصلے تک لے جاتا ہے. یعنی میں یہ کہوں گا جب آپ اصل سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں اصل سچائی جو ہے وہ کئی طرح ڈیفائن ہوتی ہے. اس کی سبجیکٹیوٹی ہے. اللہ کو پہچان لینا بھی سچائی ہے بیٹا. اللہ کی روح اللہ کی ذات کو پہچاننا بھی سچائی ہے. یہ دنیا کے انسان ہیں ان کو پہچاننا بھی صحیح معنوں میں وہ بھی سچائی ہے. اور اس کے پیچھے اور طریقے اس کے جو بھی پیچھے قوت کار فرمائے پروسیجر کار فرما ان کو جاننا بھی سچائی ہے. تو بہرحال وہ کہہ رہا ہے کہ ان سب چیزوں کے کو جاننے کا جو علم ہے وہ اس کا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی انٹیوشن پہ چونکہ آپ کا انٹیوشن آپ کو ان چیزوں کی طرف لے جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو ویو this simply means that intuition is a way of knowing something that one cannot really explain. آپ اس کو بتا نہیں سکتے کہ یہ کیسے ہوا بیکاز اٹ ٹرانسینڈ آرڈنری سینس ایکسپیرینس اور ریزن. چونکہ یہ مبرہ ہے آپ کے آرڈنری سینس سے. انٹیوشن میں occur as a sudden arrival of solution to one's problems or puzzle. آپ کا جو بھی پرابلم ہے جو بھی پزل ہے جو بھی مسئلہ ہے اس میں آپ کو اچانک یہ انٹیوشن ہو جاتا ہے کہ اس سے آپ اس طرح سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. Having worked for some hours or days without arriving at such a solution, جبکہ اس کے بغیر آپ کو ہو سکتا ہے کئی مہینے لگ جاتے ہیں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں کئی دن لگ جاتے ہیں اس سولوشن تک پہنچنے میں لیکن انٹیوشن آپ کو جلدی اس میں لے جاتا ہے. انٹیوٹیو نالج کین ناٹ بی ویریفائڈ بائی دا سائنس اور دا انٹلیکٹ. یہ جو نالج ہے بیٹا اس کو لازمی نہیں ہم سائنس اور انٹلیکٹ سے ویریفائی کریں. یعنی آپ کو کیسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہو جائے گی تو آپ کی عقل حیران رہ جاتی ہے اس چیز کے بارے میں. دا ٹرو نالج دیٹ کمز فرام بیونڈ دا انٹلیکٹ دیٹ از دا انٹیوٹیو نالج. اس میں پہلے میں نے کہا تھا اس میں ریزننگ لاجک نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایسا آپ کا نالج ہے جو آپ تک پہنچ جاتا ہے. پتہ نہیں اب یہ کیسے پہنچتا ہے جسے مقدر کہتے ہیں نصیب کہتے ہیں شاید وہ چیزیں ہمیں وہاں پہ لے جاتی ہیں یا کیسے ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ہماری انٹیوشن کو بیس کرتے ہیں. بہرحال ہم میں سے میں نے پہلے کہا کہ یہ ہر کوئی اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے لیکن مختلف طریقے سے ایکسپیرینس کرتا ہے اور یا پھر نہیں کرتا. میں اس کو کوئی ڈبیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. اب ہر کسی کے اپنے حالات ہیں واقعات ہیں اپنی زندگی ہیں اور اپنے مسائل ہیں. اچھا نیکسٹ بیٹا ہمارا جو تھرڈ ٹاپک ہے آج کے ڈے کے حوالے سے وہ اتھارٹی ہے. تو اتھارٹیرین نالج لائز آن دا انفارمیشن دیٹ ہیز بین obtained فرام دا بکس ریسرچ پیپرس ورڈ سپریم پاور. یعنی جو بھی آج ہم پڑھتے ہیں آپ کی جو بیالوجی کی بک ہے کمپیوٹر سائنس کی بک ہے انگلش کی بک ہے اردو کی بک ہے قواعد و انشاء ہے گرامر ہے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہے بیٹا یہ سارے اتھارٹیرین نالج ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایکسپرٹس نے چیزیں بنائی ہیں ان کو ڈکلیئر کیا ہے اور اس کو سپریم سمجھا جاتا ہے. اس میں ہم چینجز نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے. تو ان کو authoritative knowledge کہا جاتا ہے. Authoritative knowledge comes from the experts and it is only as valid as assumption on which it stands. اب یہ اسی طرح سے ویلڈ ہے جس assumption میں یہ چیز بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ بھی جب آپ پریزنٹ ڈیفینٹ کی بات کرتے ہیں تو فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ آپ ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں جب آپ کا سنگولر ورب ہوتا ہے. تو اب ای ایس کا اضافہ کیوں کرنا ہے بھائی اس پہ ای ایس کا اضافہ کرنے سے کیا ہو جائے گا. اب اس طرح کے سوال کرنے سے آپ اس اتھارٹی کو کلیم نہیں کر سکتے ان کو چیلنج نہیں کر سکتے. آپ کو کرنا پڑے گا دیٹس آل. ٹھیک ہے. اور ایسے بہت ساری باتیں ہیں جس کو ہم ایز اٹ از اس لیے مانتے ہیں چونکہ اتھارٹی یہ بات کہہ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو اس وقت تک مانتے رہیں گے جب تک اس کو ریجیکٹ نہ کر دیا جائے یا اس کو ختم نہ کر دیا جائے. اٹ از اے سورس آف انفارمیشن ہیو لمیٹیشنس. بہرحال اس کی اپنی لمیٹیشنس ہیں اتھارٹیٹیو نالج کی. اوکے نیکسٹ جو بیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے ٹائپ آف سورس آف نالج دیٹ از اے ریشنل. اور جیسے میں نے کہا کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے فیصلہ کرنے کی قوت دی ہے. وہ بیسیکلی جو عقل ہے وہ ریشنل ہے جو انسان کو تمیز دیتا ہے بٹوین ٹو واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ. ٹھیک ہے. اینڈ واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو. اس چیز کو جو ڈیسائڈ کرنے کی پاور ہے اس کو ہم ریشنل کہتے ہیں عقل کہتے ہیں استدلال کہتے ہیں. اور ریشنلسٹ جو ہیں دے بلیو دیٹ knowledge can be arrived at through the use of reason and deductive reasoning. وہ کہتے ہیں کہ وہی چیز ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں جو بیس کرتی ہے ڈیڈکشن پہ یا انڈکشن پہ اور جس کے اندر ریزننگ ہوگی جس کے اندر لاجک ہوگا. اور یہ چیز اگر کوئی اس سے بڑا ہے
یعنی وہ چیز اگر اس سے مبرہ ہے تو پھر ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. دے ویو دیٹ ریزننگ اور لاجک از دا سینٹرل فیکٹر ان نالج از نون ایز ریشنلزم. تو اس میں نے پہلے کہا کہ جو لاجک ہے وہ اس کو سینٹرل ریزننگ کو لاجک کو سینٹرل مقام دیا جاتا ہے, اس لیے بیٹا اس کو ہم ریشنلزم بھی کہتے ہیں. ریزنس پلیز اے رول ان آبزرویشن اینڈ سو دیٹ دا مائنڈ از مور فنڈامنٹل دین دا سینس ان دا پروسیس آف نالج ایکوزیشن. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز بیٹا ریزن کی ہے, اور اس میں جو آپ آبزرویشن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا مائنڈ آپ کو گائڈ کرتا ہے تھرو سینسز تاکہ آپ نالج ایکوائر کر سکیں. سم ون ہو ویوز دا ورلڈ تھرو دا لینس آف ریویلڈ نالج ہیز اے بلیف, یعنی ایک ایسا انسان جو کہ مذہب پہ یقین کرتا ہے تو وہ تو صرف بلیو کرے گا نا, اس پہ اس کا یقین ہی کام آئے گا, اس کے آگے وہ کوشچننگ نہیں کرے گا, وہ اس چیز کا تدارک نہیں کرے گا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے کہ نہیں, چونکہ میرا مذہب یہ کہہ رہا ہے, میرا پیغمبر یا میرا رسول یا میری کتاب یہ کہہ رہی ہے تو میں اس کو ایسے ایسے مانوں گا. اب مسئلہ یہ کہ ہمارے لیے انفارچونیٹ یہ ہے کہ چلیں مذہب کے حوالے میں تو ہم آنکھیں بند کر ہی لیتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے ہر جگہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. بیٹا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف مذہب کے معاملے میں ہم نے آنکھیں بند کی ہیں. مذہب تو چلیں جو جس کا کرسچینٹی ہے, جو بھی ہندو ہے, جو جس میں لگا ہوا ہے, وہ تو چلیں اس کی مجبوری بھی ہے کہ وہ اس کو یہی بچپن سکھایا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہم نے تو ایکڈمیشن میں بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, چاہے وہ فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایو ہے, یا جو بھی سبجیکٹس ہیں, میتھ ہے, اردو ہے, اسلامیات ہیں, ہم نے ہر چیز میں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ چیز ایسے کیوں ہے, اور اس کے ان سوال اٹھانا اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے. یعنی اس میں وہ جو بات پہلے ہم نے اتھارٹی کی بات کی ہے, اس کو ہم اتھارٹی کے طور پہ تسلیم کر کے اس کو سوال نہیں اٹھا رہے, تو یہ چیز غلط ہے. ادر دین ریل نالج, دنیا کا کوئی بھی نالج ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے, اور اس کو ایز اے تھیوری, جب تک وہ تھیوری ہے تب تک اس پہ آپ اپنا موقف دے سکتے ہیں, اس سے ایگری ڈس ایگری کر سکتے ہیں آن دا بیسس آف یور ریشنل. یہ نہیں ہے کہ لاجک اور ریشنل کے بغیر آپ صرف برائے مخالفت ہی بات کریں, یا کسی چیز کی آپ نے تقلید کی ہے تو اس کی تقلید کے لیے آپ بات کریں, یہ نہیں ہے مقصد ریشنل کے ساتھ بات کریں. اگر آپ کسی ایسے نتیجے پہ پہنچتے ہیں جو کنٹراڈکٹری ہو سکتا ہے ایگزسٹنگ نالج کے ساتھ, تھیوریز کے ساتھ, تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں, آپ کا یہ رائٹ ہے. It doesn't support conclusion, is it either discounted or discarded. یہ آپ کے جو بھی آپ کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو آپ نہیں, اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اچھا, ہاں یہ اس نے بات کی ریویل نالج ایز اے بلیف اینڈ دین اٹمپٹ ٹو فورس آل دا ایویڈنس ٹو سپورٹ دا کنکلوژن. اچھا یہ ہے کہ جو بندہ بلیور ہوتا ہے وہ اسی بلیو کے لیے اس کو کنکلوڈ کر لیتا ہے, اس چیز کو اسی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اینڈ سم ون ہو ویوز دا ورلڈ تھرو دا لینس آف ریشنل نالج would look at the evidence and either admits he didn't know. تو یہ جو ریشنلسٹ ہیں, میں اور آپ کوئی بھی اگر ہم میں سے ریشنلسٹ ہیں, تو ہم لوگ بیٹا اپنی عقل سے فیصلے کریں گے جو چیزیں بھی ہمارے تک پہنچی ہیں, اور اس میں دیکھیں گے کہ یہ چیز ایویڈنس بیس ہے, اس کو ایکسیپٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے. ہمارے پاس ادر دین ایویڈنس کوئی مزید ایویڈنس آ جاتی ہیں تو پھر ہم اس کے لیے اپنا پوائنٹ بھی بتا سکتے ہیں. اچھا نیکسٹ بیٹا آ رہا ہے کہ جو تھیورائز ایویڈنس ان سرچ آف اے کنکلوژن, یعنی آپ صرف اسی کو ریشنل نالج کہیں گے جس میں آپ کے پاس پراپر ایویڈنس ہوگی جو آپ کو کنکلوژن کی طرف لے کے جائے گی. ایسا نہیں کہ پہلے کنکلوژن ہوگا اور اس کے بعد آپ ایویڈنسز کلیکٹ کریں گے اور پھر اس کنکلوژن کو چیلنج نہیں کر سکتے. یہ صرف اس سے پاسبل ہے جب آپ ریل نالج کی بات کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جب آپ ریشنل نالج کی بات کریں گے, جو بھی انسان نے نالج ایکوائر کیا ہے وہ موسٹلی جتنا بھی سائنٹیفک نالج ہے بیٹا ریشنلٹی کے تھرو آیا ہے ہمارے پاس. اور ادر دین سائنس میں دیکھتا ہوں جو آرٹس اور ہیومینٹیز کا نالج ہے یہ بھی ریشنل ہے. اس میں بھی ہر چیز کا ایک مطلب ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں بے معنی ہیں. اگر ایک بندہ نظم لکھ رہا ہے, غزل لکھ رہا ہے, تو اس کا ایک ریشنل ہے, تو اس نظم اور غزل کی جو ریکوائرمنٹ وہ پوری کرے گا تو پھر وہ نظم اور غزل اور ڈرامہ اور ناول کلائے گی, ادروائز تو نہیں کلائے گی. تو یہ ساری چیزوں میں جو ریشنل ہے انسان کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے اندر ریشنلسٹ پرپوز این ایکٹیو مائنڈ دیٹ ایکٹس آن انفارمیشن فرام دا سینسز اینڈ گیوز اٹ میننگ. تو یہ جو ریشنلسٹ ہیں جیسے یہاں پہ کیا ایکٹیو مائنڈ جو ہے نا اس کو یہ پروموٹ کرتے ہیں, اور اس میں جو انفارمیشن ہے نا وہ
فرام دا سینسز ہم لیتے ہیں اور جس کو میننگ دیتے ہیں. فار ریشنلسٹ For rationalists, there are rational reasons some acts or thoughts are more desirable than others. تو اس میں جو ریشنلسٹ ہے کچھ چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کچھ کو کم دیتے ہیں کیونکہ اس چیز پہ جب وہ غور و خوض کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کون سی چیز ٹھیک لگ رہی ہے کون سی چیز غلط لگ رہی ہے. جو چیز انہیں زیادہ ایکسیپٹ ہوتی ہے اس کو زیادہ ویٹیج دیتے ہیں جو چیز کم ایکسیپٹ ہوتی ہے اس کو کم ویٹیج دیتے ہیں. ریشنلسٹ ایمفسائز ریزن فار بیہیویئر. وہ کہتے ہیں کہ ہر جو بیہیویئر ہے اس کا ایک خاص ریزن ہوتی ہے اور اس ریزن کو دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق اس کے فیصلے لینے چاہیے. تو آگے جو اس میں لاسٹ آ رہا ہے وہ بیٹا امپیریکل ہے. امپیریکل جو نالج ہے اس کا تعلق بیٹا سائنس کے ساتھ ہے آپ کے آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن کے ساتھ ہے اور انسانی تجربات کے ساتھ ہے. امپیریکل نالج از این اٹمپٹ ٹو ڈسکور اے بیسس فار آور نالج ان سینس ایکسپیرینس. اس میں ہم باقاعدہ تجربات کرتے ہیں سینسز کے جو بھی ہمارے تجربات لیبارٹری میں ہوتے ہیں ادر دین لیبارٹری ہوتے ہیں. اٹ فائنڈس ریسورسز اور کنفرمڈ بائی دا ایویڈنس آف سینسری ایکسپیرینسز. یعنی جو 5 سینسز ہے آپ کے پاس جو بھی ایکسپیرینسز آتے ہیں اور جس کو ہم کنفرم کر سکتے ہیں تھرو ایویڈنس اس کو بیٹا ہم امپیریکل نالج کہتے ہیں. اور امپیریکل نالج زیادہ تر تو بیٹا ہم وہی کہتے ہیں جو ڈیٹا کی بیس پہ ہمیں رزلٹس تک لے جاتا ہے کنکلوژن تک لے کے جاتا ہے جس کے تھرو میں ایویڈنس ہو ڈیٹا ہو اور اس کو ہم انالائز کر کے اس کے نتیجے پر جتنی بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں خاص طور پہ سوشل سائنسز میں وہ ساری بیٹا امپیریکل ریسرچز ہوتی ہیں جو کہ ڈیٹا پہ بیس کرتی ہیں. اور اٹ از دس ڈیوائز فرام دا یوز آف 5 سینسز اینڈ اٹ از ایویڈنس آف سینسز دیٹ گیوز میننگ ٹو امپیریکل نالج. اور یہ جو ہماری سینسز ہے یہی امپیریکل نالج کی بنیاد ہیں. دیر کین بی نالج آؤٹ سائڈ سینس ایکسپیرینس. کوئی ایسا نالج نہیں ہے جو آپ کے 5 سینسز کے ادر دین ہو. اور اٹ از فنڈامنٹلی روٹیڈ آن سینس ایکسپیرینس اور اس کا تعلق آپ کی سینس ایکسپیرینس کے ساتھ ہے. اٹ اسٹینڈس ٹو ریزن دیٹ آبزرویشن ایکسپیریمنٹیشن ول آلسو بیسڈ ان امپیریکل نالج. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ کا جو آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن ہے یہی امپیریکل نالج کی بنیاد ہے. جتنا بھی سائنٹیفک نالج ہے وہ موسٹلی اسی چیز کی طرف لے کے جاتا ہے. Empirical evidence rooted in the objective reality and gathered directly or indirectly through the senses rather than through the personal belief or hunches. تو اس میں آپ کے جو اعتقادات ہیں بلیفس ہیں آپ جو بھی سوچتے ہیں اس کا اس کے ساتھ تعلق کم ہے بلکہ اس کا تعلق آپ کے 5 سینسز کے ساتھ ہے. اور جو چیز آپ ایک سسٹمیٹک وے میں جس چیزوں کو آپ لے کے چلتے ہیں اور کنکلوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کے امپیریکل نالج کا حصہ بن جاتے ہیں. Empiricists describe of somewhat passive mind which acts in a mechanical way. تو کسی حد تک جو آپ کے یہ جو لوگ ہیں جن کو ہم امپیریسٹس کہتے ہیں اس میں امپیریکزم پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں وہ پھر پیسو مائنڈ کے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک میکینیکل وے میں چیزوں کو ایکسپلور کر کے اس کے نتائج کرنے سے پہلے وہ اس کو نہیں دیکھ سکتے. Empiricists propose that experience, memory, associations, and hedonism determine not only how a person thinks and acts, but also his or her morality. تو وہ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ انسان کے جو تجربات ہیں اس کی جو یادداشت ہے اس کی جو تعلقات ہیں اور یہ ساری چیزیں ڈٹرمائن کرتی ہیں نہ صرف یہ کہ انسان کس طرح تھنک کرتا ہے بلکہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کی جو morality ہے وہ اسے ڈائریکٹ لنک کرتی ہے. Empiricists emphasize mechanical cause of behavior. Empiricists زیادہ emphasize کرتے ہیں mechanical cause of behavior پہ کہ جو بھی آپ کی behaviors ہیں اس کی کیا causes ہو سکتی ہیں تو اس چیز میں believe کرتے ہیں. So this was all about the source of knowledge. Thank you to be with me.